अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू नावल लेकर आई हूं, मैं तेरी हो गई यहाँ, बाय एस.आई. राइट्स। चले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ हो मेरी प्यारी बीवी। आफ्ताब मलिक जो आयशा को ढूंढते हुए अपने कमरे में आए थे, सामने का मंजर देखते ही बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। सामने इसकी बीवी जो शायद अभी अभी नहा कर निकली थी, खुद को सफ़ेद टॉवल में लपेटे अलमारी में सर दिए कुछ ढूंढने में मसरूफ़ थी। बालों में से पानी टपक कर कमर और गले में जा रहा था। घुटने तक आते आते टॉवल से नीचे गोरी गोरी पिंडलियाँ इनका ज़ब्त आजमाने लगी थी। वो जिस काम से आए थे इसे भूलकर अपनी बीवी की तरफ बढ़े थे। वो इनकी हालत को पेश नज़र रखते आराम से इसे अपनी बाहों में भरकर आहिस्तगी से बेड पर लिटाया था। अरे क्या कर रहे हैं आप, मुझे चेंज करना है। हटे ज़रा सा मुझे कपड़े निकालने थे। हट जाएंगे, पहले हम आपको बता तो दें कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप रहने दें, हमें पता है कि हम बाकी के अल्फाज इनके मुंह में ही रह गए थे जब आफ्ताब मलिक ने अपने लब इनके लबों से उलझा दिए। कुछ देर में वो इनके होंठों से गर्दन तक का फासला तय करके शायरक को अपने लबों से छूते हुए अपने आप को सैराब करने लगे। अभी इन्हें कुछ ही टाइम हुआ था जब आयशा की टूटी फूटी आवाज़ इनके कानों से टकराई। आफ्ताब प्लीज़ बस कर दें। आफ्ताब मलिक ने चेहरा उठाकर देखा तो वो बिखरी सांसों को बहाल करते हुए सुर्ख चेहरा लिए खूफी से इसे ही देख रही थी। शर्म तो आती नहीं है आपको। अरे इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है, आप हमारी बीवी हैं। उन्होंने शरारत से कहते इनके सुर्ख होती गाल पर बोसा दिया था। हाँ मुझे पता है, इनकी बात की हामी भरते हुए इसने ऐसे नाक चिढ़ाई जैसे इनकी ज़िंदगी पर एहसान किया हो। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। आपका बेटा देख रहा होगा। बेटा नहीं बेटी, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है, मेरी बेटी को जब पता चला होगा कि इनके मम्मा पापा का रोमांस सीन चल रहा है तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। उन्होंने शरारत से कहते हुए आंख मारी थी। आप बहुत बेशर्म हैं। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए। इसने अपनी खुफत मिटाने के लिए थोड़ा गुस्से से कहा था। हा हा हा, अगर हम शर्म करते तो आज एक बच्चे के बाप ना बनने वाले होते। इनकी बात और आयशा की आंखें हैरत से फैल गई। आप सच में बेशर्म हैं। अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए इसने आफ्ताब के सीने से सर टिकाया था। अच्छा बात सुने। हाँ जी सुनाएं, बल्कि नहीं आप हुक्म करें। उन्होंने इसे अपने हजार में लेते हुए घेरा तंग किया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसी हालत में दिल में वसवसे और उल्टे ख्याल आते रहते हैं। ये हमारा पहला बेबी है, तभी आप थोड़ा नर्वस है। देखना जब हमारा दूसरा तीसरा बेबी होगा तब आपको। बस चुप हो जाएं। सच में बेशर्मी में पीएचडी की हुई है आपने। हा 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 बेगम, हम तो वही कर रहे हैं जो आगे होने वाला है। हम तो वही कह रहे हैं जो आगे होने वाला है। हाँ नजूमी बाबा, जैसे आपको तो बहुत पता है आगे क्या होने वाला है। लैम्प की मध्यम रोशनी में मलगज्जा सा अंधेरा किए एसी की ठंडी इसके एसी की ठंडक में वो नाजुक सा वजूद दुनिया से बेगाना नींद के मज़े उड़ा रहा था। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट किसी अच्छे ख्वाब का पता दे रही थी। तभी खिड़की से कोई अंदर आया। 6 फुट से निकलता कसरती वजूद, हुडी वाला जैकेट पहने, जब से मुठिया बीचे वो बेड की तरफ बढ़ा। कुछ पल खूंखार नज़रों से घूरने के बाद आकर इसके बराबर में लेट कर कुछ पल छत को घूर कर एक नज़र इसके हसीन चेहरे पर डाली और फिर इस वजूद को सीधा करके इस पर झुक गया। चेहरे के हसीन नकूश को निहारते इसकी नज़र नाइटी के गहरे गले पर गई, जो कि काफ़ी गहरा था और इसके जिस्म के नशीब व फराज को अयां कर रहा था। वो जो इसको सबक सिखाने आया था इसके हसीन सरापे को देखकर मदहोश होने लगा। गले से होती नज़र इसके दूधिया बाजू पर गई। स्लीवलेस नाइटी से इसके दूधिया बाजू, कमरे के मुलगज्जे अंधेरे में चमक रहे थे। इसने अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता इसके नाजुक नरमो बाजू को की नरमाहट को महसूस करते हुए अपने हाथ इसके नरम मुलायम हाथों तक ले जाकर अपनी मजबूत उंगलियां इसकी मखमरी उंगलियों में फंसाकर दोनों हाथों को तकिए से के साथ लगाया और फिर इसके गर्दन पर झुककर अपने आप को सैराब करने लगा। जैसे ही होंठों ने इसके नरम मुलायम बदन को छुआ, दिल में जज्बात का जो तूफान पहले ही आया था वो भड़क उठा। इसके साथ इसके लम्स में भी शिद्दत आती गई। शहरक से होते इसके लब अब गर्दन से नीचे की हदूद में आ चुके थे कि तभी सोए हुए वजूद को अपने ऊपर किसी चीज़ के भारी
بہار کے ساتھ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ نیند سے بندی آنکھوں کو بمشکل کھول کر دیکھا تو اپنے آپ پر جھکے وجود کو دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ اس کی چیخ نکلتی مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ کو زور سے جکڑا تھا اور خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو حیرت اور خوف سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا سوئٹ ہارٹ؟ جھٹکا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ کیا بولا تھا میں نے تم سے کہ تم صرف میری ہو؟ تم پر، تمہارے وجود پر، یہاں تک کہ تمہاری سانسوں پر بھی میرا حق ہے۔ پھر کیا سوچ کر تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کی؟ تمہیں ایک بار بھی میرے اور میری محبت کا خیال نہیں آیا؟ اور تم نے کل کتنے پیار سے اس کا نام پکارا جبکہ ان لبوں سے صرف میرا نام نکلنا چاہیے کیونکہ تمہارے ان لبوں پر صرف میرا حق ہے۔ اگر تم بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں آج یہاں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ تم کو یہ احساس کرا سکوں کہ تم صرف میری ہو۔ کہتے کے ساتھ ہی اس نے پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ وہ جو اس کو یہاں دیکھ کر حیران تھی، اس کی حرکت پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ رو رہی ہے تب سر اٹھا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ چپ، ایک دم چپ، خبردار جو میرے سامنے ان کو بہایا۔ وہ ایک بار پھر جھک کر اپنے لب اس کے لبوں سے الجھا دیے۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا مگر اس بار اس کے لمس میں پہلے سے زیادہ شدت تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنی سانسوں کی پیاس بجھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی جیسے ہی اسے لگا کہ وہ ہلکی سی مزاحمت کر رہی ہے، اس کے لمس میں اور شدت آ گئی، یہاں تک کہ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا۔ وہ جو پوری طرح اس کے نیچے دبی بالکل بھی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی، اس کی شدت پر سانس اکڑتی محسوس ہوئی، پر مقابل ہاتھ شاید ذرا سا بھی رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ اسے لگا آج وہ زندہ نہیں بچے گی، پر اچانک ہی وہ پیچھے ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے گویا ہوا، مجھے لگتا ہے آج کا یہ سبق کافی ہے تمہارے لیے، اور اب تمہیں اچھے سے پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے زخمی ہونٹ کو سہلاتے ہوئے وہ گویا ہوا تھا کہ کیوں آئے ہو یہاں اور کس حق سے تم نے ہمیں چھوا؟ ہمارا جو دل کرے گا ہم وہی کریں گے، تم ہمیں نہیں بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اوہ اچھا، اب سمجھ آیا، تم چاہتی ہو میں تمہیں حق سے چھوؤں؟ کوئی بات نہیں، تمہارے دل کی حسرت قسم سے ہمارے بچپن کی خواہش ہے، اور اب جب تم نے رضامندی دے ہی دی ہے تو اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا۔ بہت جلد میں تمہیں اپنی باہوں میں اپنے پناہوں میں پورے حقوق سے لوں گا، تب میری محبت کی شدت سہنا تمہارا کام ہوگا۔ وہ جذب کے عالم میں کہتا ایک بار پھر اس کی گردن پر جھک آیا، شٹ اپ، ہم تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے، میں تمہاری کبھی نہیں ہوں، ماما صحیح کہتی ہوں، تم ہو ہی گھٹیا۔ وہ جو اپنی محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، اس عورت کے ذکر پر اس کے ڈھلے اعصاب پھر تن گئے، آنکھوں میں پھر سے وحشت آ گئی جب ہی ایک ہاتھ سے اس کے جبڑوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ خبردار جو اس گھٹیا عورت کا نام اپنی زبان سے لیا، وہ روکے گی مجھے؟ تو ٹھیک ہے، روک کے دکھائے۔ آج میں یہاں تمہیں پھر یاد کروانے آیا تھا کہ تم میری ہو، اور چھوا تمہیں میں نے اسی لیے کیونکہ آج کل اور ہمیشہ تمہیں چھونے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ دب بیچ کے غصہ ضبط کرتے وہ جہاں سے آیا تھا واپس چلا گیا تھا۔ آفتاب میری سیڑھیاں اترنے میں مدد کر دیں پلیز۔ آفتاب، عائشہ کی پریگننسی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک تو ہمارے محلے کے بچوں نے نا زندگی عذاب بنائی پڑی ہے یار، وہ دن رات بیلز پہ بیلز دیتے رہتے ہیں، بدتمیز کہیں کے۔ آفتاب ملک نے اسے سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے سختی سے منع کیا تھا، پر آج وہ ضد کر کے آفتاب ملک کی مدد سے اوپر گئی تھی، کیونکہ اوپر ان کے ہونے والے بیبی کے کمرے میں اپنی پسند سے رد و بدل کروانا چاہتی تھی۔ کوئی جواب نہ پاتے ہوئے اسے خود سے ہی نیچے اترنے کا سوچا، لیکن تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ان کا پاؤں پھسلا اور ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وہ الٹتے ہوئے سیڑھی سے نیچے گر گئی اور گرتے ہوئے ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا۔ آفتاب ملک جو کہ پودوں کو پانی دے رہے تھے، عائشہ کی دل خراش چیخ سن کر ان کے ہاتھ سے پائپ چھوٹا اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ تیزی سے وہ عائشہ کی جانب بڑھے، آہستگی سے انہیں سیدھا کیا، پر ان کا خون میں لت پت وجود دیکھ کر لگا کہ شاید ان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ لیا ہو، کچل دیا ہو۔ جنید چاچا گاڑی نکالیں، انہوں نے پوری قوت سے ڈرائیور کو آواز دی تھی، اور عائشہ کو باہوں میں بھر کے دروازے کی سمت بھاگے۔ عائشہ کو گاڑی میں ڈال کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جنید چاچا پلیز جلدی چلائیں۔ جی جی مالک، جلدی چلا رہا ہوں۔ اپنی مالکن کی ایسی حالت دیکھ کر جنید کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ 5 منٹ میں گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی۔ جلدی سے عائشہ کو پھر اٹھا کر وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر، انہوں نے چیخ کر ڈاکٹر کو آواز دی۔ کچھ لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور 2 ڈاکٹر جنہوں نے پہچان لیا کہ وہ آفتاب ملک ہیں، وہ دونوں آفتاب ملک کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بیوی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، پر یہ پریگننٹ ہیں، کچھ کریں پلیز، میری بیوی اور بچے کو بچا لیں۔ بچوں کی طرح التجا کرنا آفتاب ملک سب کو
قابل رحم لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ جلدی انہیں اسٹریچر پر لٹا دیں۔ ہاں انہوں نے جلدی سے عائشہ کو اسٹریچر پر لٹا دیا تھا۔ انہیں جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کریں اور ڈاکٹر لبینہ کو میرے کیبن میں بھیجیں، جلدی کریں۔ اور ڈاکٹر فہد آپ جلدی سے آپریشن کی تیاری کروائیں۔ ڈاکٹر سب کو ان کے کام سونپ کر جا چکا تھا۔ عائشہ کو 2 وارڈ بوائے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گئے تھے، پر آفتاب ملک کی دنیا جیسے وہیں رک گئی تھی۔ سانس اٹک اٹک کر آنے لگی تھی۔ دل کو بہت بڑی انہونی کا پتہ دے رہا تھا، جبکہ وہ دل کی آواز نہ سنتے آنکھیں بند کر کے صرف خدا کو پکارنے لگے تھے۔ اپنے آفس میں بیٹھ کر سیٹ کے پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے وہ کل رات کے واقعے کو یاد کرنے لگا تھا۔ کتنا سکون ملا تھا اسے اس کے قریب جا کر، اسے محسوس کر کے اور اس کا مزاحمت کرنا۔ وہ جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ دھمکی دینا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے آپ مسکراہٹ نے چھوا تھا، اور تبھی اس کی کانوں میں وہ جملہ گونجا، ماں صحیح کہتی، تم ہو ایک گھٹیا۔ ایک ہی پل میں اس کی آنکھیں خون سے نہا گئی تھیں۔ مرینا ملک کہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ میری جان کے دل میں میرے خلاف نفرت بھر دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، تم نے اس کا رشتہ اپنے جیسے گھٹیا انسان سے جوڑنے کی کوشش کی۔ گناہ تو تم نے پہلے بھی بہت کیے ہیں، پر اب تم نے چاچو کی آخری نشانی میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس گھٹیا انسان سے رشتہ جوڑ کر تم نے میری عزت پر وار کیا ہے، میری غیرت کو للکارا ہے، میرے غصے کو ہوا دے کر تم نے اپنے برے وقت کو دعوت دی ہے۔ اب تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانا میرے لیے اور بھی ضروری ہو گیا۔ کل رات کینیڈا سے آ کر اپنی جان کو تو ایک جھٹکا دے کر آیا ہوں۔ سوچ رہا ہوں آج اس کے سارے جملے حقوق اپنے نام کروا کر آپ کی 14 سالہ محنت پر پانی پھیر دوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ صرف آپ کے لیے ایک جھٹکا نہیں ہوگا، یہ آپ کے گندے پلان کے سمندر میں سونامی جیسا کام کرے گا۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے اسود ملک واپس آ گیا ہے، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا تمہارا برا وقت نزدیک آ گیا۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے اپنے پلان کو ترتیب دینے لگا۔ ہیلو ہینڈسم۔ وہ بھی اپنے پلان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کسی کو فون کر کے ہی ہٹا تھا کہ نیلم چست جینز اور تنگ شرٹ پہنے، جو کہ اس کے جسم کے ہر حصے کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی، اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اسود نے ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر اپنی نظروں کے زاویے بدلا۔ اس کے حساب سے لڑکیوں کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو کہ ان کے جسم کو چھپا نہ سکے۔ ایک عورت ہیرے کی مانند چھپا کر رکھنے والی چیز ہے، اگر وہ حیا بھی ہو تو صرف اپنے محرم رشتوں کے سامنے۔ نیلم نے اس کا نظریں پھیرنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ آخر وہ اس پر اپنا دل و جان جو ہار بیٹھی تھی۔ اسود ملک کو پانا اس کی ضد تھی اور جنون بھی۔ کیا ہوا؟ ایسے نظریں کیوں پھیر لی مجھے دیکھ کر؟ یا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بولو کیا کام ہے تمہیں؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ میرے سارے کام تو اب تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں جانے من۔ نیلم نے دونوں ہاتھ اس کی چیئر کے ارد گرد رکھتے ہوئے تھوڑا جھک کر کہا تھا۔ اسود نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے کھلے گلے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک بار پھر سے اپنی نظروں کے زاویے بدل گیا تھا۔ مس نیلم، آپ مجھ سے دور ہو کر بات کیا کریں، اس نے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ نہیں اسود، اب میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتی۔ آگے ہی 4 سال تک مجھ سے دور رہے ہو، اب اور نہیں۔ اب ہمارے بیچ میں سب دوریاں ختم ہو جانی چاہیے۔ مخمور لہجے میں کہتے ہی وہ اس کے لبوں پر جھکی، لیکن اس سے پہلے اسود نے اس کے کندھے سے پکڑ کر دور دھکا دیا تھا، جس سے وہ 3-4 فٹ دور ہو کر گرتے گرتے بچی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو اسود! وہ غصے سے پنکارتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آئی۔ تم نے مجھے خود سے دور کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اپنی حدود میں رہو مس نیلم فاروقی۔ تم یہاں ہو تو صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے پاپا کے دوست اور بزنس پارٹنر کی بیٹی ہو، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو اسود ملک دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کا گناہ سمجھتا ہے۔ اس کے حلیے پہ ایک تنقیدی نظر ڈال کر اس نے نیلم کو اس کے نازیبا حلیے کی طرف متوجہ کروایا تھا۔ مجھے ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تمہیں میرے کپڑوں سے پرابلم ہے؟ اوکے فائن، تم بتاؤ میں کیسے کپڑے پہنوں؟ اس نے بات کو آسانی سے ختم کرتے ہوئے کہا۔ بات صرف کپڑوں کی نہیں مس نیلم فاروقی، بات ہے شرم و حیا کی۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ایک نیا محرم کے پاس اس حلیے میں کیا حرکات کر رہی ہیں؟ تو تم بتاؤ تمہیں کیسی لڑکیاں پسند ہے، میں ویسی بن جاتی ہوں۔ شادی کے بعد میں خود کو تمہاری پسند میں ڈھال لوں گی، ویسے بن جاؤں گی جیسے تم کو پسند ہے۔ ایک منٹ، تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ اسود نے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اور تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی پڑے گی، اور مجھ سے ہی محبت کرنی ہوگی، کیونکہ تم صرف اور صرف میرے ہو، اور جو چیز میری ہوتی ہے میں اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ اگر میری چیز کو کوئی بھی مجھ سے چپٹنے کی کوشش کرے، میں اس کی ہستی تباہ کر دوں گی۔ اگر آپ
وہ چیز مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کرے گی تو میں اسے ایسا توڑ پھوڑ دوں گی کہ وہ کسی کے قابل نہیں رہے گی۔ جنونی انداز میں کہتی اس سے وہ کوئی ذہنی مریضہ لگی تھی۔ پہلی بات یہ کہ تو میں کوئی یہ کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہارا کوئی زرخیز غلام ہوں۔ جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا، نہ میں نے ایسا کوئی وعدہ تم سے کبھی کیا ہے، اور مجھے یہی یاد آتا ہے کہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا کوئی برتاؤ کیا ہو یا ایسا کوئی اشارہ دیا ہو جس سے تم کو لگا ہو کہ شاید میں تم سے ہی شادی وادی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سوری مس نیلم فاروقی، مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اپنے دماغ کا فطور ہے۔ اسے آپ جتنی جلدی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، نہیں تو آگے جا کر آپ کو ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آپ میرے آفس سے جا سکتی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر نکالتے ہی اس نے دروازہ فنگر پرنٹ سے لاک کیا اور دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مسٹر آفتاب ملک، آپ یہ پیپر سائن کر دیں۔ ایک نرس اس کے پاس آ کر جلدی سے رکی۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ آفتاب ملک نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ دیکھیں، آپ کی بیوی کی پریگننسی میں پہلے ہی بہت کمپلیکیشنز تھی اور اب وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، خون بہت بہہ گیا ہے ان کا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی اور بچے دونوں میں سے کسی ایک کی جان ہی بچا سکتے ہیں۔ آپ جلدی سے فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کس کی جان بچانی ہے۔ نرس جلدی سے انہیں پیپر دے کر جا چکی تھی۔ وہ کیسے کسی ایک کو مارنے کا کہہ کر ایک کی جان بچانے کا بول دے؟ ایک طرف اس کی جان سے پیاری بیوی جسے وہ خود سے دور بھیج دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف ان کے وجود کا حصہ تھا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ کتنا ارمان تھا ان دونوں کو اس بچے کا۔ روز رات کو بیٹھ کر وہ اس کے ساتھ گھنٹوں پلاننگ کرتے تھے۔ آفتاب، ہم اپنے بچے کو یہ لے کر دیں گے، اسے ایسے اسکول میں پڑھائیں گے، اس کو ایسا بنائیں گے۔ ہاتھ میں قلم پکڑتے وہ بیتے دنوں کی یادوں میں کھویا۔ نرس کی آواز پر بری طرح چونکا۔ کیا ہوا؟ سائن کر دیے؟ نہیں نہیں، ابھی کرتا ہوں۔ مارے ضبط کے ان کی آواز کانپی تھی۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے وہ عائشہ کو بچانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ پیپر سائن کر کے نرس کے حوالے کرتے ہی وہ کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو ضبط کا ہر بندھن توڑ کر بہنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سے باہر آئے۔ آفتاب ملک جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ آئی ایم سوری مسٹر آفتاب ملک، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر… آفتاب ملک کو وہ الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا لگے جو اس ڈاکٹر نے ان کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، میری بیوی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بول دے پلیز۔ اس نے جنونی انداز میں ڈاکٹر کا گریباں پکڑ کر ہلایا تھا۔ دیکھیں مسٹر آفتاب ملک، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا پائے پر ہم نے آپ کے بچے کو بچا لیا ہے۔ مگر میرا بچہ زندہ ہے؟ حیرت سے اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ مگر آپ کی بیٹی بہت کمزور ہے، انہیں سانس بہت مشکل سے آ رہی ہے، ہم نے انڈر آبزرویشن رکھا ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا، آپ دعا کریں۔ اور آفتاب ملک یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ اپنی بیوی کے چھوڑ جانے کا دکھ منائیں۔ کہاں چلا گیا؟ ہاں، چھوڑ جانے کا دکھ منائیں یا اپنی بیٹی کے زندہ ہونے کی خوشی منائیں، یا اس بات کا سوگ کریں کہ ان کی بیٹی زندہ تو ہے مگر ڈاکٹر نے اس کے زندہ بچ جانے کی کوئی خاص امید نہیں دلوائی۔ کالج کے یونیفارم میں اپنے ارد گرد بڑی سی چادر لپیٹے وہ ڈرائیور کا انتظار کرتی، تبھی سعود ملک کی گاڑی اس کے بالکل پاس آ کر رکی۔ 2 قدم دور ہو کر اس نے حیرت سے اس گاڑی کو دیکھا جو اسے پہچانی لگی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا جب سعود ملک پوری شان سے دروازہ کھول کر نکلا تھا، بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ پہنے، کونیوں تک کف فولڈ کیے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، بالوں کو نفاست سے بٹھا کر وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے عین مقابل کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی قرۃ العین کے دماغ میں کل رات کا سارا واقعہ گونج گیا۔ جہاں اس چھوٹی سی ناک غصے سے پھول گئی تھی، وہیں شرم سے گال لال ہو گئے تھے۔ جب تھوڑی دیر اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے، کیسے اپنے غصے کا اظہار کرے، تب ایک اچھوٹتی نظر اس پر ڈال کر ناک چڑھایا اور دوسری طرف دیکھنے لگی جیسے یہاں اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہ۔ وہ جو کب سے اس کے ایک ایک منہ کے زاویے کو نوٹ کر رہا تھا، اس کی صدا پر دل کیا ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنسے۔ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور سرعت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ قرات میری جان، وہ جو اسے فل اگنور کر کے کھڑی تھی، اس کے اس طرح خود کے ہاتھ پکڑنے پر پہلے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں چھڑوانے کی کوشش کی، مگر سب کوشش ناکام ہوتے دیکھ ایک غصیلی نظر سعود ملک پر ڈالی اور دبی آواز میں دھمکی آویز میں گویا، دیکھو شرافت سے ہمارا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ اتنا شور مچاؤں گے یہ سارے لوگ تمہاری چٹنی بنا دیں گے۔ او سچ میری جان، کتنا سمجھتی ہو مجھے تم۔ میں تو چاہتا ہوں تم ان سب لوگوں کو جمع کرو اور میں ان سب سے کہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہم نے چھپ کر شادی کی ہے، آج
तुम मुझसे खफा होकर इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। और फिर जब लोग ये देखेंगे सुनेंगे कि मरीना मलिक की बेटी शादीशुदा है और इसने छुप कर शादी की हुई है, तो सोचो ज़रा क्या इज़्ज़त रह जाएगी तुम्हारी इस माँ की सोसाइटी में। उफ़, मुझे तो लगता है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। कितनी बदनामी हो गई तुम्हारी इस माँ की। हो सकता है लोग इससे कता ताल्लुक़ कर लें। अफसोस से सर हिलाते हुए इसने अपना सारा प्लान इसके गोशे गुजार किया था। मरीना मलिक, तुमने कुर्रतुल-ऐन को अपना इतना असीर बना कर अच्छा नहीं किया, पर शुक्र आज तुम्हारी इस खेली हुई बाजी से मैं हमेशा शह और मात दूंगा। दिल ही दिल में इसने मरीना मलिक को चैलेंज किया था। इसका इतना खतरनाक प्लान सुनकर सच में इसकी सीटें गुम हो गई थी। खौफ से पूरा वजूद थर-थर कांपने लगा था। अगर क्या चाहते हो? वो अपने डर पर काबू पाते हुए इसे मजबूत लहजे में पूछा था। अरे वाह मेरी जान, कितनी समझदार हो गई हो तुम। यकीनन तुम एक बहुत अच्छी बीवी साबित होने वाली हो मेरे लिए। शरारत से कहते हुए इसने इसके खौफ से कांपते हाथों को मजबूती से पकड़ा। आओ गाड़ी में बैठो। इस इसे सहारा देते हुए वो गाड़ी तक लाया था। जिस तरह वो खौफ से कांप रही थी, कुछ उम्मीद नहीं थी कि वो बेहोश हो जाए। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद गाड़ी शहर से दूर एक आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। असूर गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ आया, अपना हाथ बढ़ाकर इसे बाहर आने का इशारा किया। हिचकिचाते हुए इसका हाथ थामते वो बाहर आए और चुपचाप इसके साथ चल दी। कई राहदारियां अबूर करने के बाद वह कमरे के सामने आकर रुका। हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर की जानिब गया। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और एक ही झटके में वो कमरा रोशनी में नहा गया। एक पल के लिए इस कमरे को देखकर इसे अपना सपना याद आया। एक कमरा हो जो पूरा सफ़ेद हो, जिसकी हर चीज़ वाइट हो, और जो कमरा इसकी आंखों के सामने था, इसे लगा इसका सपना हकीकत का रूप इख्तियार करके इसके सामने आ गया हो। पर वो क्यों ये सब देखकर खुश हो? वो इसे ज़बरदस्ती धमका कर लाया था यहाँ। इसे दिल में सोचते हुए सर झटका। आओ अंदर। इसे सोचों में गुम देखकर इसने कहा, आ रही हूँ। बोलो क्या बात है? थोड़ा अंदर की तरफ होकर इसने अपना रुख असूद की तरफ किया था। मैं कह रहा हूँ वहाँ अलमारी है, इसमें एक सफ़ेद ड्रेस है, वो पहनो और अच्छे से तैयार हो जाओ। तब तक मौलवी साहब आ जाएंगे, फिर हम निकाह करेंगे। इसकी बात आराम से बोलकर इसने कुर्रतुलैन के चेहरे की तरफ देखा, जो हैरत की ज्यादती से आंखें उबल के बाहर आ गई थी। मारे शौक है इससे अपने मुंह खुले वो इसे ही देख रही थी। तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम तुमसे शादी करेंगे? उफ मेरी जान, मैं सोच थोड़ी रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे? वो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे। मेरी मोहब्बत के लिए ना सही, पर अपनी माँ की इज़्ज़त के लिए तो ज़रूर दोगे। हम तुम्हारी इस बात का क्या मतलब समझे? गुस्से से इसकी आंखें छोटी करके इसकी तरफ देखा। अब देखो, तुम कॉलेज से घर नहीं गई, और अब तुम घर तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम मुझे अपने शौहर के रूप में तस्लीम न करो। अब अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो अगले 2 घंटे में तुम अपने घर होगी। अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, तुम सोच लो। मगर इस घर से बाहर तुम तभी निकल सकती हो जब मैं चाहूँगा, और मैं तुम्हें अपने मलकूहा बनाए बगैर इस घर से जाने नहीं दूंगा। अब तुम्हें फ़ैसला करने में 1 घंटा लगता है तो ये बहुत बेहतरीन बात है। अगर 1 दिन लगता है तो कोई बात नहीं, अगर 1 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। सारा मसला तुम्हारी माँ को होगा। क्या बोलेगी? वो एक लड़की को नहीं संभाल सकी। पता नहीं लड़की कॉलेज से कहाँ चलेगी। आने वाले वक्त का सोचकर एक बार फिर इसकी रूह कांप गई। क्या चाहते हो तुम? मेरी जान, अभी तो बताया है निकाह करना है तुमसे। इसे सोचो के भंवरे में गिरा छोड़कर खुद बेड पर नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। कुछ वक्त डबडबाई आंखों से वो यहाँ से बच जाने की तकरीब सोचती रही, मगर कुछ हाथ नहीं आया। कुछ देर और सोचने के बाद इसके दिमाग में एक नई सोच उभरी। अगर वो अभी से निकाह करके यहाँ से अपनी माँ के पास चली जाए और वो अपनी माँ को सब सच बता दे कि कैसे इसने ज़बरदस्ती निकाह किया, फिर इसकी माँ कैसे करके इसे इंसान से तलाक दिलवा देगी। इस सोच के दिमाग में आते ही वो बैठ के जानी पड़ी। उठो उठो, क्या हो गया जान? अभी तो मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी फ़ैसला कर लिया? मुझे तो लगा कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता तो लगेगा ही। जाओ जाकर जल्दी से ये निकाह का ताम झाम ख़त्म करो। नखूत से कहते हुए वो अलमारी की जाने बढ़ गई। जल्दी से ड्रेस निकाला और इसके पास से गुजरते हुए नज़र इसके हैरान परेशान चेहरे पर डाली। अब जल्दी करो, सारा दिन नहीं है मेरे पास। तेज़ी से वो कहती आगे बढ़ गई। ये इतनी जल्दी कैसे मान गई? अपनी हल्की हल्की शेव में हाथ फेरते हुए इसे सोचा था, खैर जैसे भी माने, अभी कुछ देर में पता लग जाएगा। कुछ देर में निकाह खां आ गया और साथ सूद के 2 दोस्त भी आ गए थे। सूद ने मोबाइल पर कॉल लगाकर जेब में रखा ताकि इसकी फैमिली भी इस निकाह में शामिल हो सके। कुर्रतुलैन ने पेपर्स पर अपने साइन किए, जैसे इसके निकाह के लिए सबसे सबसे ज़्यादा जल्दी इसी को थी। असूद ने रहमान को एक तरफ
لے جا کر وہ پیپرز دیے۔ رحمان ان کو سنبھال کر میرے پرسنل لاکر میں رکھو، تم جانتے ہو یہ صرف نکاح کے پیپرز نہیں ہیں۔ اسود نے اس کی آنکھوں سے سمجھایا اور پیپرز اس کے حوالے کر دیے۔ نکاح کروا کر سب لوگ جا چکے تھے، اب چلو مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، اس نے سب کے جاتے ہی جلدی سے کہا تھا۔ اسود نے ایک بار بغور اس کا جائزہ لیا۔ سفید پاؤں تک آتی جالی دار بہت سارے گھیروں والی فراک میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان؟ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے اس نے اس کے نازک سے کمر کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ قرۃ العین ادھر آئیں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ آپ کو رو کیوں رہی ہیں آپ؟ آفتاب ملک نے اپنی 6 سالہ چھوٹی بیٹی کو پکارا۔ بہت مشکل سے تقریباً 1 مہینے زندگی اور موت سے جڑ کر وہ آج آفتاب ملک کے جینے کی وجہ تھی، اور 1 مہینے میں نہ جانے انہوں نے کتنی منتیں دعائیں خیراتیں غرض کے ان سے جو کچھ بن پڑا، پھر انہوں نے جو کچھ سمجھ آیا انہوں نے کیا۔ مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے لا کھڑا کیا تھا۔ عائشہ کے بعد ان کی بیٹی کو کھونے کا تصور بھی ان کے لیے جان لیوا تھا۔ پاپا مجھے مما چاہیے، سب بولتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، میرے پیدا ہوتے ہی میری مما کو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ آپ مجھے مما لا کر دیں پاپا، پھر میں سب کو بتاؤں گی کہ میری مما ہے، اور پھر کوئی مجھے منحوس نہیں کہے گا۔ بولے نا پاپا، آپ مجھے مما لا کر دیں گے نا؟ نہیں بیٹا، ہم تمہاری ساری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں مگر یہ خواہش نہیں پوری کر سکتے۔ آپ کی مما اللہ کے پاس ہے، آسمان میں تارا بن گئی، اور ہم روز تب ہی چھت پر جاتے ہیں تاکہ مما ہمیں دیکھیں اور خوش ہو جائیں۔ جب آپ کی مما کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی اور مما بنا لی تو مما کو کتنا دکھ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو نا بیٹا؟ پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں پاپا، مگر بھی جان کل سے کہہ رہی ہیں کہ پاپا سے بولو جو ان کے گاؤں میں مما ہے ان کو لے آ، وہ مجھ سے بہت پیار کریں گے۔ قرۃ العین نے معصومیت سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، اور آفتاب ملک کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا، ساتھ ہی انہیں بھی جان پر شدید قسم کا غصہ آیا۔ اگر کیا سوچ کر انہوں نے اس معصوم کے دل میں خناس بھرا تھا۔ 4 سال پہلے جب مرینا نے آفتاب ملک کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی تو پورے خاندان نے مرینا ملک سے ان کا نکاح زبردستی کروایا تھا۔ عائشہ اور آفتاب ملک ایک دوسرے کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کے بھی خواہش مند تھے، جس کے لیے عائشہ کے ماں باپ تو راضی ہو گئے تھے، مگر ملک خاندان کے کچھ اپنے ہی اصول تھے جن کے تحت مرینا ان کے بچپن کی مانگ تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب کوئی عائشہ کے لیے حامی بننے کو تیار نہیں ہوا تو انہوں نے حویلی چھوڑنے کا کہا تھا، لیکن ملک حویلی کے مکینوں کو اپنے بیٹے کا گھر چھوڑنا تو منظور تھا، مگر اپنے رسم و رواج سے کوئی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، اور یہی بات انہیں تیش دلا گئی۔ اس حویلی کے لوگوں کو اپنے بچوں کی خواہشات، اپنے بچوں کی خوشیوں کے نہیں، اپنے دقیانوسی رسم و رواج کی پرواہ تھی۔ اور پھر ایک دن وہ اپنا سامان باندھ کر شہر کے فلیٹ میں آ گئے، اور عائشہ کے ماں باپ سے ان کی بات کرا کر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا اور ساری زندگی سے خوش رکھنے کا وعدہ کر کے وہ عائشہ کو اپنی شریک حیات بنا کر اس دنیا میں لے آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں ہمیں، آپ نے کہا کہ بعد ہمیں گھر چھوڑائیں گے۔ اپنی کمر پر اس کی مضبوط گرفت محسوس کر کے وہ بری طرح مچلی تھی۔ کہا تو تھا، مگر یہ سب تو تمہیں نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری جان کتنی بولی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کیا کرتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بڑی کر کے اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اف، اب میں بول کر کیسے بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، میں تمہیں پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں، تم ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس نے غصے سے کہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اپنی کمر کی زپ کھلتی ہوئی محسوس کر کے اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ نہیں دیکھو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تم نے جیسا کہا ہم نے ویسا ہی کیا، مگر یہ سب تو میرا حق ہے، ابھی تم نے خود یہ حق مجھے دیا ہے۔ سخت مزاحمت کرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اسے زپ کھولنے سے روکا، لیکن تب تک آدھی سے زیادہ زپ کھل چکی تھی۔ پلک جھپکتے ہی اس نے قرت کو اپنے نیچے کیا اور خود اس پر پوری طرح سے جھک گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے بیچ 1 انچ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہلکا سے جھک کر اس نے اپنے دہکتے لبوں کی مہر اس کے ماتھے پر ضبط کی۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو سانس روک کر آنکھیں زور سے بند کیے شاید اس کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اسود کے لب مسکرائے۔ مسز اسود ملک، آنکھیں کھولیں اپنی۔ جب بھی اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کیا، آپ بہت برے ہیں، وعدہ کیا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر آئیں گے، اب وعدہ توڑ رہے ہیں۔ اوکے، چھوڑ آؤں گا، پہلے میری 2 باتیں مان لو۔ پہلی بات یہ کہ اسمائل کرو اور میرے ساتھ کچھ خوبصورت پکس بھی بنواؤ۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، کچھ یادیں تو ہونی چاہیے، جلدی سے اسمائل کرو، ہر سیلفی میں اسمائل ہونی چاہیے، ورنہ ہاں میں اسمائل کروں گی۔ اسود نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ 6-7 سیلفیوں کے بعد اسے چھوڑ کر ایک نظر اس کے شرم سے سرخ چہرے کی طرف دیکھا، اور ایک کام کرو، لیٹ جاؤ۔ پر کیوں؟ مجھے گھر جانا ہے، ابھی میری دوسری بات ماننی ہے، تم نے لیٹ جاؤ۔
ओके। बुरा सा मुंह बनाकर इसने तकिए पर अपना सर रखा। सूद ने जल्दी से निकाह नामे और इन दोनों की पिक्स मरीना बेगम को सेंड करके 2 मैसेज करने के बाद मोबाइल एक तरफ रखा, फिर अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ डाली। कुरत जो इसकी सारी कार्रवाई देख रही थी, इसको शर्ट उतारते देख घबरा कर उठने लगी, लेकिन इससे पहले ही सूद ने कंधों पर हाथ रखकर इसका सर दोबारा तकिए पर रखा। कुरत ने घबरा कर इसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब शरारत और नरमी कहीं नहीं थी। इसे झुककर इसके गाल पर अपने लब रखे। मेरी दो शर्तें ये है कि तुम मुझे बताओ फिर तुम इतने आसान मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम मुझे बताओ तुम इतनी आसानी से निकाह के लिए कैसे मान गए। हम डर गए थे और हमें घर भी जाना था। इसने डरते हुए झूठ बोला था। झूठ। इसे झुककर इसके गाल पर दांत से काटा जहाँ इसे अभी अभी अपने लब रखे थे। आह जंगली, ये क्या तरीके है? जंगलीपन अभी तुमने देखा कहाँ है मेरी जान। एक हाथ इसकी कमर से नीचे ले जाकर बाकी की जिप खोलते हुए वो मायने खेसी लहजे में गोया होता, और फिर हाथ बढ़ाकर कंधों से इसकी फ्रॉक को सरकाया। वो इसे कुछ भी कहने से पहले झुककर वहाँ अपने लब रख गया था। छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज़। अपने नाखूनों से इसके कंधे और गर्दन को खरोचते हुए इसने भरपूर मज़ाहमत का मुजाहिरा किया। सूद ने सर उठाकर एक बाजू एक बार इसके मज़ाहमत करते हाथों को देखा, फिर सख्ती से इसकी कलाइयों को अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले जाकर तकिए से लगाया। मेरी जान, इन नाजुक हाथों को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती हो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और तुम जब तक चुप रहोगी मेरी ये गुस्ताखियाँ इतनी ही बढ़ती रहेंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे कितना आगे जाने से रोक सकती हो। सनसनाते लहजे में कहते पूरी शिद्दत से इसने इसके लबों पर झुककर अपने लब इसके लबों में उलझा दिए थे। पूरी शिद्दत से इसकी सांसों को पीते हुए वो अच्छे से जानता था कि वो रो रही है और इसकी सांसें भी मध्यम होती जा रही है। लेकिन आज वो इसके साथ कोई रियायत करेगा तो शायद कल इसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मगर जब उसे लगा कि इसकी सांसें बिल्कुल ही मध्यम हो गई है तो वो सरद से होंठों को छोड़कर गर्दन की तरफ बढ़ा था। इसकी दोनों कलाइयों को छोड़कर एक हाथ से इसकी फ्रॉक का कुछ और हिस्सा नीचे की तरफ किया और दूसरा हाथ इसकी बरहाना कमर पर गर्दिश करने लगा। नहीं नहीं प्लीज़, मैं बताती हूँ। अपनी कमर पर इसके मजबूत हाथों का लम्स और फ्रॉक को कंधे से नीचे जाता देख महसूस करके इसका जब का बंधन टूट गया था। जब ही वो रोते हुए हल्की आवाज़ में बोली थी। इसके सीने पर गर्दिश करते इसके होंठ अपने आप मुस्कुराए थे। हल्का सा ऊपर होकर इसने आबरू उठाई। और मैं भी 18 साल की नहीं हुई तो मैंने सोचा कि घर जाकर मामा को बताऊंगी कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। फिर वो इस चीज़ को मुद्दा बनाकर तुम्हारी मुझसे तलाक करवा देंगी। रोते हुए इसने अपना सारा प्लान बताया था, जिसको सुनकर इसके गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ सोचकर इसने अपने गुस्से को मजबूत किया और एक बार फिर इसके होंठों को पूरी शिद्दत से अपनी कैद में लिया था और जारहाना तरीके से अपना सारा गुस्सा इन नाजुक लबों पर उतारने लगा। कुछ देर इस पर झुके रहने के बाद वो उठा। सोचना भी मत ऐसा करने की। अगर तुमने या तुम्हारी माँ ने ज़रा सी भी कोशिश की तो तुम्हारे 18 साल होने से पहले ही मैं अपने सारे हक तुमसे वसूल कर लूँगा, और ये हक लेने से मुझे कोई अदालत भी नहीं रोक सकती। इसके लबों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए इसे तनबीहा करते लहजे में कहा। वो जो इसकी शिद्दतों से पहले ही घबरा गई थी, इसके इस बात पर खौफ से लरजने लगी। अब उठो, इससे पहले कि मैं और बहकूँ, अपना हुलिया दुरुस्त करो। अपनी नज़र का ज़ाविया बदलकर वो इस पर से उठा था और एक तरफ रखी शर्ट को दोबारा से पहनते पहनते ही खड़ा होकर इसकी तरफ देखा। अपनी बेटी की मुसलसल माँ की ज़िद पर आफ्ताब मलिक मरीना को घर लेकर आए थे, लेकिन आफ्ताब मलिक और मरीना मलिक में कोई भी मियाँ बीवी जैसा रिश्ता नहीं था। आफ्ताब मलिक कभी आयशा की जगह किसी और को देने का सोच नहीं सकते थे, और ना ही उन्होंने अपनी बीवी होने का हक मरीना को दिया था। कुछ ही दिनों में मरीना ने कुर्रतुलैन को पूरी तरह से अपना गर्विता बना लिया था। तकरीबन 1 महीने के बाद आयशा की तबीयत अचानक बिगड़ने पर आफ्ताब मलिक इसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ जो खबर इन्हें पता चली, इससे आफ्ताब मलिक को हैरत का शदीद झटका लगा। शदीद गुस्से के आलम में वो मरीना को घर लेकर आए थे। मरीना मलिक, मुझे बस इतना बता दो, ये जो बच्चा तुम्हारी कोख में पल रहा है ये किसका है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बच्चा आपका ही है मलिक साहब। मरीना मलिक ने मकारी से कहते हुए पानी का गिलास लबों से लगाया, जिसे एक ही झटके में आफ्ताब मलिक ने हाथ मारकर इसे दूर गिराया था। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करना मरीना बेगम। आपको यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ है और आपके पेट में बच्चा पल रहा है, ये 3 महीने का है। आफ्ताब मलिक गुस्से में दार थे। मरीना मलिक ने एक सुकून भरी नज़र इनके गुस्से से लाल पड़ते चेहरे की तरफ देखा, फिर 2 कदम इनकी तरफ बढ़ाए। जानना चाहते हैं बच्चा किसका है? तो सुने, आपको याद होगा आपके ऑफिस में एक वर्कर था जो शायद वहाँ अकाउंटेंट का काम संभालता था। चंद करोड़ के घपले पर आपने इसे सबके सामने जलील करके जॉब से निकाल दिया। ये बच्चा इसका है मलिक साहब, लेकिन इसे नाम आपका मिलेगा। दुनिया से आफ्ताब मलिक
کہ بیٹے کے نام سے جانے کی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں ابھی ملک خاندان کو ان کی پارسا بیٹی کے کرتوت بتاتا ہوں، اور اس شوکت کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی بات پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے فون اٹھانے کے لیے قدم بڑھایا، لیکن اس سے پہلے ہی پیچھے سے کسی نے انہیں مضبوطی سے جکڑا اور کچھ بھی سمجھنے سے پہلے زہر سے بھرا انجیکشن ان کی گردن میں بے دردی سے لگا دیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ وہ کل کا لڑکا میرے اتنے سالوں کی محنت پر پانی نہیں پھیر سکتا۔ مرینا ملک کمرے کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کر کے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ مرینا بس کر جاؤ، بے جان چیزوں پر اپنا غصہ نکالنے سے بہتر ہے کچھ سوچو۔ شوکت نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو نہیں شوکت نہیں، تم نے دیکھا کیسے اس نے ہماری ناک کے نیچے سے لڑکی اٹھوائی اور نکاح بھی کر لیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ لڑکا ہماری برسوں کی محنت ایک پل میں برباد کر گیا۔ تمہیں تو صرف اس آفتاب ملک کی دولت سے مطلب ہے، لیکن مجھے تو اپنا بدلہ چاہیے تھا۔ اس عائشہ کی بیٹی کو جب تک میں تڑپتے اور سسکتے نہیں دیکھوں گی، میرے دل میں برسوں سے جلتی آگ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیا اسی دن کے لیے ہم نے اس کے باپ کو بس کر جو مدینہ بیگم دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور آپ چیخ چیخ کر سارے جہاں کو بتانے پر تلی ہیں، جانتے بھی ہیں اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو اپنا بدلہ اور یہ دولت حاصل کرنے کا سپنا چھوڑ سیدھا جیل جانا ہوگا ہم دونوں کو۔ اور پھر پتہ ہے نا ہمارے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا سنہری مستقبل اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ پاگل نہ بنو مرینا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، سب سمجھ آ جائے گا۔ آگے اب ہمیں بھنک بھنک کر قدم رکھنا ہوگا۔ وہ سعود ملک آفتاب ملک جیسے ٹھنڈے مزاج کا مالک نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگوں میں سے ہے۔ ایسے انسانوں کے خلاف ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اگر ہم لوگ کہیں بھی ذرا سا چوک گئے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ سعود ملک ہمارا کیا حشر کر دے گا۔ آگے بھی بس وہ موقع کی طاق میں ہے۔ میرے حساب سے اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ہم ہڑبڑی میں کچھ غلط کریں اور وہ سب کے سامنے ہمارا بھانڈا پھوڑ دے۔ اگر آپ کا یہی حال رہا تو بہت جلد وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گا، اور آپ بس سپنے میں بدلہ لیتی رہنا۔ شوکت نے اپنے دماغ تیز سے چلاتے ہوئے مرینا ملک کو پرسکون کیا تھا۔ اب پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ گھر جا کر کیا کہنا؟ یہی کہ تم نے ہم سے زبردستی نکاح کیا۔ غصے سے کہتے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا، اور کچھ؟ اس کے تپے تپے روپ کو اپنی آنکھوں میں سموتے اس نے ایک بار پھر اسے چھیڑا تھا، اور ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، نہ آج مانتے ہیں نہ کل مانیں گے۔ غصے سے کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنا رخ باہر کی طرف کر لیا تھا، اس کی توجہ کا مرکز کچھ اور دیکھ کر ایک پل میں شدید غصے کی لہر رگ و روپے میں سرایت کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل شیشے کو اوپر کر کے اسے لاک کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیشہ نیچے کریں، ہمیں باہر دیکھنا ہے۔ جب تمہارا شوہر یہاں ہے تو تم باہر کیا دیکھ کر کیا کرو گی؟ مجھ سے باتیں کر لو، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی کو بائیں طرف گھمایا تھا۔ نہیں، ہمیں نہیں کرنی آپ سے کوئی بات۔ اچھا ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا رومانس ہی کر لو۔ میں نے تو شوہر ہونے کا تھوڑا سا ٹریلر تمہیں وہاں دکھایا ہے، اب تم بھی بیوی ہونے کا ثبوت دے دو مجھ معصوم کو۔ معصومی سے کہتے ہوئے اس نے قرۃ العین کو ایک آنکھ ماری۔ ہمیں نہیں دینا کوئی ثبوت، سٹپٹا کر کہتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دینا تو پڑے گا، آج نہیں تو کل، اور مجھے یقین ہے وہ دن بہت نزدیک ہے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، منہ بنا کر کہتے ہوئے اس نے کھلا چیلنج کیا تھا۔ چیلنج تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں 18 سال ہونے میں کتنا وقت ہے؟ بتاؤ نا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سوچا تھا۔ 1 مہینہ 13 دن، جھجکتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چیلنج یہ رہا کہ تمہاری برتھ ڈے سے پہلے تم خود آ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی اور اپنے بیوی ہونے کا ثبوت بھی دو گی۔ اب اپنا آپ مجھے سونپ کر، ایک آنکھ دبا کر کہتے اس نے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ یہ ایک سلو پوائزن تھا جو شوکت نے آفتاب ملک کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا تھا، اور ایک جھٹکے سے انہیں ایک طرف دھکا دے کر گرایا تھا۔ ہاں دیکھو تو ذرا، آفتاب ملک دی گریٹ بزنس ٹائکون آج کیسی لاچاروں والی حالت میں میرے سامنے پڑا ہے۔ مکاری سے ہنستے ہوئے شوکت نے آفتاب ملک کے پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کی تھی، جس سے خون کا فوارہ منہ کے ذریعے ابل کر باہر آیا تھا۔ جسم میں پھیلتے زہر کے باعث ان کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی، لیکن کچھ بھی کرو وہ اپنی خراب ہوتی حالت پر قابو پانے کی کوشش میں لگے تھے۔ تمہیں کیا لگا آفتاب ملک کہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہوں، جو تمہاری پہلی شادی اور ایک بچے کے باوجود تم سے شادی کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میری محبت تو اسی دن انتقام کا روپ لے چکی تھی جب تم نے اس 2 ٹکے کی شہری لڑکی کے لیے حویلی اور ہمارے مستقبل کے سارے کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ اور تمہیں کیا لگا کہ میں تمہاری اس بیٹی سے محبت کرتی ہوں؟ ہاں، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو
افسوس کے ساتھ مجھے یہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہاری بھول ہے. مجھے تمہاری اس منحوس بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ میں تمہاری اس بیٹی کی زندگی جہنم بنا دوں, اسے پل پل تڑپتا دیکھوں. جب وہ تڑپے, روئے, سسکے گی تو میرے دل میں جلتی آگ کی بدلے کی آگ کو ٹھنڈک ملے گی, اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر جب تم تل تل کر کے مرو گے تبھی کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا. پر افسوس تمہیں سب پتہ چل گیا. اب سوچ رہی ہوں اتنا جمیلہ پالنے سے اچھا ہے تم دونوں کا کام آج ہی تمام کر دوں. اب جب میں ساری پراپرٹی کے پیپرز پر تمہارے سائن اور انگوٹھے کے نشان لگوا لوں گی, اور تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. مجھے تو بس اپنے شوکت کے ساتھ ایک آرام دہ اور عیاش قسم کی زندگی چاہیے, جس کے لیے تمہیں اور تمہاری اس چونٹی بیٹی کو مننا پڑے گا. تم فکر مت کرو, جیسے وہ اسکول جاتی ہے میں اسے اپنے ساتھ ہی رخصت کر دوں گی, تمہارے ساتھ ہی رخصت کر دوں گی. اور کیا ہے نا, اب وہ تم سے اب اتنا پیار کرتی ہے تو تمہارے بنا کیسے رہے گی. اب میں اتنی ظالم تو نہیں ہوں کہ باپ بیٹی کو جدا کروں. میں تم دونوں کو ایک ساتھ اس فانی دنیا سے رخصت کروں گی. اب فیملی الگ الگ اچھی تو نہیں لگتی, اسی لیے اب تم بھی اپنا ٹھکانہ قبرستان بنا لو, اور تمہاری بیٹی بھی آ رہی ہے تمہارے پیچھے پیچھے. نفرت سے زہر اگلتی مدینہ بیگم آج ظلم کی ہر حد پار کرنے لگی تھی. ہاں ہاں. آفتاب ملک گردن پر ہاتھ رکھے تنزیہ ہنسے تھے. لگتا ہے آنے والی موت کا تو تم صدمہ لے کر گئے ہو, اس وجہ سے پاگل ہو کر ہنس رہے ہو. شوکت نے حیرت سے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تھا, تمہیں کیا لگتا ہے میں بزنس ٹائکون ہوا میں ہوا میں بن گیا ہوں؟ تم جیسے لوگوں کو دیکھ کر آفتاب ملک تمہارے ارادے جان لیتا ہے, لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنے گری ہوئی گھٹیا عورت ہوگی جسے اپنی ہی عزت کا پاس نہیں. تم ایک بیمار ذہنی مریض, ایک کرمنل مائنڈ عورت ہو. تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بیٹی کو مار دو گی تو کیا یہ سب تمہارا ہو جائے گا؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے مدینہ بیگم, اگر تم ایسا سوچتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے. شدید تکلیف آخری سانسوں میں بھی آفتاب ملک طنزیہ ہنستے ہوئے مدینہ اور شوکت کو بنچکا کر گئے تھے. میں نے اپنی ساری دولت جائیداد ایک ایک پائی اپنی بیٹی کے نام کر دی ہے. جب تک وہ پورے 18 سال کی ہو کر اپنی مرضی سے پورے ہوش و آواز میں یہ جائیداد کسی کے نام نہ کرنے چاہے, اس جائیداد میں سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. اگر وہ آج یا 18 سال سے پہلے مر گئی تو یہ ساری جائیداد اپنے آپ سرکار کے نام ہو جائے گی, اور سرکار کا پورا حق ہوگا اس جائیداد کو جیسے چاہے استعمال کرے. اور ہاں, ایک اور بات, اگر میری بیٹی پر کسی قسم کا دباؤ یا تشدد ہوا تو میرے وکیل کی یہ بات پتہ چل جائے گی تو اس کے سر پرست, یعنی کہ تم انہیں اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزارنی ہوگی, کیونکہ میرا وکیل میرے ہوتے ہوئے بھی ہر مہینے یہاں آ کر ہر چیز اچھے سے چھان بین کر کے جاتا ہے. میرے بات تو پھر تم سمجھ سکتی ہو, میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی عام انسان ہائر نہیں کر سکتا. تمہیں کیا لگتا ہے میری بیٹی یوں ہی اسکول جاتی ہے؟ نہیں مدینہ نہیں, جہاں سے وہ گزرتی ہے چپے چپے پر اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے, جن کو ان کی تنخواہ ہر مہینے میرے سوشل اکاؤنٹ سے اپنے آپ مل جاتی ہے. تم کیا, اگر تمہارے اس بے غیرت عاشق کے سارے کتے بھی ساری زندگی انہیں ڈھونڈتے رہیں تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے ناکامی ہر قدم پر تم لوگوں کا مقدر ہوگی. اور جو گھر سے باہر اتنی سیکیورٹی رکھ سکتا ہے تو تم کو کیا لگتا ہے گھر کے اندر میں نے کچھ کم انتظام کیا ہوگا؟ آج تمہاری قسمت اچھی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. لیکن کیا, غصے سے چیختے ہوئے مدینہ بیگم آفتاب کی طرف لگی. جب بھی شوکت نے ہاتھ بڑھا کر اسے کچھ کرنے سے روکا تھا. چھوڑو مدینہ, یہ ابھی کچھ دیر میں مر جائے گا. تم ایک کام کرو, دوسرے کمرے میں چلو, ہم کچھ سوچتے ہیں. ایسے تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. چلو یہاں سے. ایسے ہی شوکت اسے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے کر گئے تھے, سوچے بغیر کہ اس کمرے میں ایک فون بھی ہے اور آفتاب ملک ابھی زندہ ہے. لیکن مدینہ بیگم نے ایک آنکھ ابھی تمہیں دیکھ رہی ہے, اور تمہارا یہ جرم اور پلاننگ سب قید ہو چکا ہے. بس اب صحیح وقت کا انتظار کرو. میری بیٹی کا تم بال بھی باقی نہیں کر سکتے. مجھے میرے خدا پر پورا یقین ہے, جس نے اسے ناممکن حالات سے گزار کر بھی زندہ رکھا ہے, جو میری اور عائشہ کی محبت اور دعاؤں کا صلہ ہے. یقیناً تمہارا برا وقت اس کی وجہ سے لکھا ہے. بھاگ لو, تم جتنا اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگ سکتی ہو, لیکن تمہارے پاس کچھ نہیں آئے گا. تمہاری بری نظر میرے گھر کی خوشیوں کو ضرور کھا گئی ہے, لیکن تم میری بیٹی کا نصیب نہیں کھا سکتے. آفتاب ملک, ایسا کبھی نہیں ہونے دے. ایک نظر فون کو دیکھتے انہوں نے دل میں سوچا. گھسیٹتے ہوئے مشکل سے فون تک پہنچ کے ایک نمبر ملا کر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو کان سے لگایا. ہیلو یوسف بھائی, چاچو میں سعود بول رہا ہوں. ابو تو گارڈن میں ہیں. بیٹا, کیا تم اپنے پاپا کو بلاوا سکتے ہو؟ چاچو کیا ہو گیا آپ کو؟ میں بھی پاپا کو بلاتا ہوں, آپ بس 1 منٹ کا انتظار کر. آفتاب ملک دھڑکتے دل کے ساتھ کبھی دروازے اور کبھی موبائل کی طرف دیکھنے لگے. پھر واقعی 1 منٹ میں یوسف ملک کال پر آ گئے تھے. آفتاب, میرے بھائی اتنے وقت بعد کال کی, میں بہت غصہ ہوں تم سے. فون پر آتے ہی یوسف ملک نے اپنا شکوہ بیان کیا. بھائی, میرے پاس اب وقت نہیں ہے. آپ
شکوے مٹانے کا مرینا اچھی عورت نہیں ہے۔ میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے، میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کرتے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا جب قرۃ العین ماں کی کہ جب قرۃ العین 2 ماہ کی تھی تو آپ نے مجھ سے قرۃ کو مانگا تھا؟ ہاں آفتاب، مجھے یاد ہے ہم نے تمہاری گڑیا کو اپنے سود کے لیے مانگا تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ ملک خاندان کی طرح اپنی مرضی اپنی بیٹی پر نہیں تھوپوں گا۔ اگر وہ خود سود کو پسند کرتی ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہمیں بھی تمہارا یہ فیصلہ اچھا لگا تھا اپنے بچوں پر۔ یار وہ مر رہا ہے اور یہ اتنی بڑی تقریر کر رہا ہے، اپنے بچوں پر اپنی مرضی کر کے ان سے ان کی خوشیاں ہم نہیں چھیننا چاہتے، لیکن تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ تم ٹھیک تو نا؟ اگر تم کہو تو میں بھی آ جاتا ہوں تمہارے پاس۔ نہیں وقت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ اس وقت کی مناسبت سے کہا تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں میں اپنی بیٹی کے سود کے حوالے کرتا ہوں آپ اسے 18 سال کا ہونے سے پہلے یہاں سے لے کر جائیے گا۔ اور اس کے ساتھ فون ان کے ہاتھ سے جھٹ کر نیچے گر گیا، اور فون کے ساتھ ہی ان کی عائشہ اور قرۃ کی تصویر نیچے آ گری، اور وہ تینوں زندگی میں تو ساتھ نہیں تھے، لیکن آفتاب ملک نے ایک ایڈیٹنگ کروا کر اپنی فیملی کو ایک تصویر میں مکمل قید کر لیا تھا۔ جانتے تھے یہ سچ نہیں ہے، لیکن یہ سکون تھا کہ اگر آج عائشہ ہوتی تو ایسے ہی تصویر کی طرح ان کی زندگی میں شامل ہوتی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی انہیں عائشہ اپنے آس پاس محسوس ہوتی آئی، اور سچ یہی تھا کہ انہوں نے کبھی عائشہ کو مرا ہوا تسلیم نہیں کیا تھا۔ عائشہ کو اس کے احساس کو وہ ہر دم اپنے آس پاس محسوس کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی خود کو ادھورا نہیں سمجھتے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے خود سے دور پڑی اس تصویر کو اپنے نزدیک کیا، اور عائشہ اور قرۃ کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عائشہ معاف کر دو، میں حفاظت نہیں کر پایا ہماری بیٹی کی۔ تم میری طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، باقی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے۔ 2 آنسو پلکوں کی بار توڑ کر تصویر پر آ گرے، کپاتے لب ساکت ہونے کے ساتھ تصویر پر گردش کرتا ہاتھ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ چلو آ گیا تمہارا مائکہ، اور اپنا چھوٹا سا دماغ چلانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے۔ آنکھوں سے وارن کرتے ہوئے اس نے قریب قرۃ کو ایک بار پھر دھمکی دے ڈالی تھی۔ تم ہو ہی دیو، منہ بنا کر کہتے اس نے سود کے ہلکے سانولے رنگ پر چوٹ کی، اور اپنے دودھ جیسے چمکتے ہاتھ کو عین اس کے آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک پل کے لیے واقعی اسے اپنے سانولے رنگ پر افسوس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو سٹ پٹا کر اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے اسے فل تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ ہم سیٹ کی پشت پر سر گرا کر ایک نظر بھر کر اس کے چمکتے ہوئے چہرے کا احاطہ کیا۔ کیا فرق پڑتا ہے جان، اسی لیے تو تم جیسی سفیدی کو چمکار پسند کی ہے میں نے۔ آخر اپنے ہونے والی نسل کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا۔ اب مجھے اپنے سارے بچوں کی آنکھیں، ہونٹ، ناک اور رنگ سب اپنی بیوی جیسا چاہیے۔ کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے ہم سے شادی صرف اپنے بچوں کے رنگ گورا ہونے کے لیے کی ہے؟ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے صدمے سے پوچھا تھا۔ ہاں نا، تو اور تمہیں کیا لگا؟ اسے اور زج کرتے ہوئے سود نے ایک بار پھر سے چھیڑا تھا۔ تو تم بہت برے ہو، ہمیں بچپن سے پتہ ہے، تم ہمیں صرف تنگ کرنا جانتے ہو، اور تمہیں بہت مزہ آتا ہے جب ہم روتے ہیں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے روندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھول کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے اسے ایک جھٹکا کھا کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ چھوڑو ہمارا بازو، ہمیں گھر جانا ہے۔ اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت میں دیکھ کر اسے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ خبردار، جو تم میری محبت پر شک کیا، ابھی تو تم میرے جذباتوں کی سچائی سے آگاہ نہیں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس دن تمہیں سچ پتہ چلے تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو، اور میں تمہاری آنکھوں سے آنسو لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسے ایسا سوچو جس نے ایسا سوچا بھی کہ سود ملک اس کی ہستی مٹا دے گا۔ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سخت نظروں سے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا، ابھی تم نادان ہو، لیکن تمہاری یہ نادانی ان حالات میں اور زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی بے وقوفیوں سے باہر نکلو اور اپنے آس پاس نظر رکھو۔ اب تم مسعود ملک کی عزت ہو۔ مسعود ملک اپنی عزت کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے، لیکن کچھ تو اس عزت کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے کچھ غلط ہوا تو تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ آخر میں دمکاتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، اب جاؤ۔ اوکے۔ کپکپاتے لہجے میں کہتے وہ فوراً باہر کی طرف بڑھی۔ باہر نکل کر جیسے اس نے قدم گیٹ کی طرف بڑھائے، ایک منٹ جھکی اس کی پکار پر ڈرتے ڈرتے پیچھے واپس آ کر مڑ کر دیکھا تھا، جو گاڑی سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے فرصت سے اس کی تیزی ملاحظہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو؟ 2 گھنٹے کی ملکوہا ہو اور بنا کوئی حق کیے جا رہی ہو؟ ادھر آؤ اور ایک زوردار جپی ڈال کر جاؤ۔
جب بھی ڈالو مجھے۔ آنکھوں میں شرارت لی اس نے مصنوعی غصے میں کہا تھا۔ وہ جو حیرت اور شوق سے اسے پل پل بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی، اس کی اس ڈیمانڈ پر عقل نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ آخر وہ اس کا کیا جواب دے؟ ادھر آؤ، سنا نہیں تم نے؟ اب کی بات سخت لہجے میں کہا گیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، اس کا سخت لہجہ سن کر بنا سوچے سمجھے بجلی کی تیز سے آ کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ دونوں ہاتھ اس کی پینٹ اس کی پیٹھ پر باندھ کر لمبے لمبے سانس لے لیے۔ ڈر کے مارے اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کی اس حالت پر رسول کا دل کیا کہکہ لگا کر ہنسے۔ مسکرا کر اپنے مضبوط بازوؤں کا ہزار اس کے نازک سے کمر کے گرد باندھا، ہلکی سی گرفت کو سخت کر کے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور پھر چہرہ اٹھا کر دوسری منزل پر کھڑی مرینا بیگم کی طرف ایک دن جلا دینے والی مسکراہٹ کو اچھالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں چیلنج کرتے ہوئے۔ ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر انگوٹھے کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے انہیں ان کی پہلی ہار کا پتہ دیا تھا۔ نورین جلدی سے میرے کپڑے نکالے، مجھے ابھی کے ابھی آفتاب کے پاس جانا ہے۔ ڈیڈ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا مجھے لگتا ہے تمہارے چاچو کو اس وقت ہماری بہت ضرورت ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ ڈیڈ مجھے بھی چاچو کے پاس لے کر چلیں، وہاں قرت بھی ہوگی۔ میں اس سے معافی مانگوں گا، پچھلی بار غلطی سے دھکا لگ گیا تھا مجھ سے، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ڈیڈ وہ مجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے، آپ چاچو سے مل لینا اور میں اسے منا لوں گا۔ یوسف ملک نے ایک بار اپنے بیٹے کے چمکتے چہرے کو دیکھا جو قرۃ العین سے ملنے کا سوچ کر ہی دمک جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف ملک نے آفتاب سے قرۃ کو سود کے لیے مانگا تھا، لیکن آفتاب کے منہ پر کی منع کرنے پر انہیں تھوڑا برا تو لگا تھا، لیکن پھر جب ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا تو آفتاب ملک کا فیصلہ انہیں ہر طرح سے درست لگا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کیسے آفتاب کی خوشیوں کو بچپن میں کیے گئے خاندان کے فیصلوں نے ڈسا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے 2 سوٹ لے آؤ اور نہا کر فٹافٹ 10 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے ڈیڈ، لو یو۔ اپنی فٹ بال پھینک کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یوسف صاحب سب ٹھیک تو ہے؟ اسود کے جاتے ہی نورین نے پوچھا۔ نہیں نورین، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، آفتاب کا فون آیا تھا، عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، ہمیں قرۃ کا خیال رکھنے کا بول رہا تھا، کبھی کہہ رہا تھا کہ قرۃ کی جان کو خطرہ ہے، پھر کہنے لگا کہ 18 سال کا ہونے سے پہلے ہم قرۃ کو مرینا بیگم کے پاس سے لے جائیں، اور اس نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اس کی قرۃ العین اب ہمارے اسود کی امانت ہے۔ عجلت میں اپنا سامان سمیٹتے ہوئے انہوں نے سب بتا دیا تھا۔ نورین جو پریشانی سے ان کی ساری بات سن رہی تھی، یوسف ملک کی آخری بات سن کر وہ بہت خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آفتاب بھائی نے اپنی بیٹی ہمیں دے دی، قرۃ العین ہمارے اسود کی دلہن اور میری بہو بنے گی۔ اسود جو اپنا موبائل لینے گیا تھا، دروازے کے باہر سے ان کی باتیں سن کر سب بھول کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورین بیگم، مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ بہت غلط ہوا ہے وہاں، ورنہ آفتاب اتنا بڑا فیصلہ اچانک نہیں کر سکتا تھا۔ آپ بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو۔ ہاں یوسف صاحب، انشاءاللہ اللہ سب بہتر ہی کرے گا، آپ جائیں نہا لیں، میں آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ ہاں نورین بیگم جلدی کریں۔ ملک یوسف کے کمرے میں آ کر کچھ دیر تک اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ شادی قرۃ العین میری دلہن بنے گی۔ نورین بیگم کی باتوں کو سوچتے ہوئے پہلا خیال اپنے ہلکے سانولے رنگ اور اس کی دودھیا رنگت کا ہے۔ کتنی گوری ہے وہ، ایک دم دودھ جیسی سفید پیاری سی۔ ایک پل اگر اس کے سفید رنگ کا سوچ کر لبوں پر مسکراہٹ ابھری، دوسرے ہی پل اپنے سانولے رنگ کا سوچ کر اس نے منہ بنایا تھا۔ اور پھر وہ مجھ سے کتنی چھوٹی بھی ہے، میں تو اس سے بھی کتنا بڑا ہوں۔ وہ 6 سال کی اور میں 15 سال کا۔ آنکھوں کے پردوں پر اس کا چھوٹا سا قد اور معصوم خوبصورت نکلی گڑیا سا روپ گھوما تھا، پر مجھ سے کتنا ڈرتی ہے۔ جب بھی میں جاتا ہوں وہ یا تو کمرے سے نہیں نکلتی یا پھر بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ اتنی ساری سوچوں میں اسے ایک اور پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ کچھ پل ہر پہلو پر سوچتے ہوئے 2 منٹ بعد اس کی آنکھیں چمکی۔ تو کیا ہو گیا؟ وہ گوری ہے، میں بھی اتنا کالا نہیں ہوں، اسکول میں مجھ سے بھی زیادہ کالے رنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر وہ چھوٹی ہے تو شادی کون سا ابھی ہو رہی ہے، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو شادی بھی تبھی ہوگی۔ اور آج اگر مجھ سے بات نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمیشہ مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ میں اور اسے دوستی کر کے اس کا بہت خیال رکھوں گا، پھر وہ مجھ سے ڈر کر نہیں رہے گی۔ اپنے دماغ سے سب باتوں کا حل نکال کر ہر چیز کو ترتیب سے سیٹ کرتے ہوئے اس کی نظر گھڑی پر گئی تھی۔ او مائی گاڈ! ڈیڈ کے 10 منٹ میں سے 5 منٹ ختم ہو گئے۔ بجلی کی تیز سے اپنے کپڑے اٹھاتے ہی واش روم میں گھس گیا تھا۔ ویئر از اسود؟ مینیجر کے کیبن میں گھستے ہی اس نے غصے سے چیخ کر پوچھا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسود کا اس کے آفس میں انتظار کر رہی تھی۔ جب سے اس نے اسود کے ساتھ ایک لڑکی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھا تھا، اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اور جس اسود ملک نے کبھی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے ہنس کر بات اور چمکتی آنکھوں سے ہر منٹ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کا ایک انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکی اسود ملک کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی ہے، اور یہی چیز نیلم کے غصے کو ہوا دے ہوئی
दे रही थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने पूछा है अस्वद कहाँ है? गुस्से से एक बार फिर मैनेजर पर चीख उठी थी। देखिए मैम, हमने सर को फ़ोन कर दिया है, वो बस कुछ देर में पहुँचते होंगे, आप प्लीज़ कुछ और देर इंतज़ार कर ले, सर बस पहुँचते होंगे। नीलम के गुस्से से खाइफ होकर मैनेजर ने डरते डरते कहा था। एक उसीली नज़र मैनेजर पर डालकर वो दोबारा वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। उफ, ना जाने सर और इनके घर वाले इनको कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैनेजर ने इसकी जान इसके जाते ही सुकून का सांस लेते हुए सोचा था। अपने ऑफिस में दाखिल होते ही तमाम वर्कर्स के सलाम पर इसने चलते हुए लब भींच कर एक सरसरी नज़र हर तरफ का जायज़ा लिया और सबको इस सलाम के जवाब पर हल्का सर को हम देते हुए मजबूत कदम उठाता वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ब्लैक डिनर सूट, सलीके से बिठाए गए बाल, संजीदा चेहरे पर नफासत से तराशी गई हल्की हल्की शेप, चौड़े शानों और दराज कद के साथ वो पूरे माहौल पर छाया हुआ था। वहाँ की कितनी लड़कियों के दिलों को एक साथ धड़का गया था, लेकिन इसकी सख्त तबीयत की वजह से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई नज़र उठाकर इसके सामने देखे। फिंगरप्रिंट से लॉक खोलकर इसने ऑफिस में कदम रखकर दरवाज़ा दोबारा लॉक किया। एसी ऑन करके अपनी चेयर पर बैठ के एक हाथ में पेपर वेट लेकर इसे टेबल पर घुमाया। दिमाग तेज़ी से आगे की प्लानिंग करने लगा था कि तभी फ़ोन की बजती बेल ने इसकी तवज्जो अपनी जानी मुंजमिल करवाई थी। मैनेजर, मुझे कुछ टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करो। बेजारी से फ़ोन उठाते ही इसने मैनेजर से कहा था। बट सर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। ओके फ़ाइन, जल्दी बोलो। वो सर नीलम मैम पिछले 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हैं। इनको और इंतज़ार का बोलो या फिर अपने ऑफिस में भेज दूँ या फिर आपके ऑफिस में भेज दूँ। भेजो इन्हें। लंबी सांस लेकर इसने अपने दिमाग को पुरसकून करने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद नीलम दन करती इसके ऑफिस में घुसी थी। इसके रूबरू आकर नीलम ने इसे बदतमीज़ी ओढ़े वाले अंदाज को देखा। इसके इस तरह देखने पर नीलम एक पल के लिए गड़बड़ाई, लेकिन फिर इसी अंदाज में वो इसके सर पर जा खड़ी हुई। कौन थी वो लड़की? तुम्हारे साथ क्या लगती है वो? तुम्हारे किस हक से तुम्हारे साथ बैठी थी वो? और तुम जो किसी से फ्री नहीं होते, वो क्या लगती है तुम्हारी? इसमें ऐसा क्या है जो तुम कल इतना हंस हंस कर बात कर रहे थे? इससे बोलो, जवाब दो। गुस्से से आग बुगला होते ही वो उसके सर पर खड़ी होकर मुसलसल चीखने लगी थी। असूद ने पुरसकून अंदाज में इसकी बात सुनते हुए एक नज़र इसके गुस्से से लाल होते इस चेहरे की तरफ देखा। आहिस्ते से अपनी चेयर छोड़कर एक कदम में इसके मुकाबिल आया। मिस नीलम, सबसे पहली बात, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और अपनी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किससे मिलता हूँ और किससे हंसकर बात करता हूँ, इन सारी बातों का मैं कम से कम आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। क्यों नहीं ज़रूरी है? मेरा पूरा हक है जाने का। तुम्हें आज और अभी मुझे बताना होगा कि कौन सी अदाएँ दिखाकर रिझाया गया है तुम्हें इस बाजारी औरत ने। नीलम, इसके इतने घटिया इल्ज़ाम पर जहाँ सूद की धार से पूरा ऑफिस लड़ रहा था, वहाँ चीख की आवाज़ के साथ असूद मलिक का हाथ नीलम के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया था। खबरदार मिस नीलम, जो तुमने मेरे और इसके रिश्ते को गाली दी, बाज़ारू हरकतें किसकी हैं, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक नफ़रत भरी नज़र इस पर डालकर असूद ने जिताते वाले अंदाज में कहा था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा असूद मलिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के लिए? तुमने मुझ पर नीलम फारूकी पर हाथ उठाया। गुस्से से पंकारते हुए इसने असूद की गिरबान को मुट्ठी में जकड़ा था। इसकी इस हरकत पर असूद ने इसे गहर प्रसाती नज़रों से देखा। एक झटके से इसका हाथ अपने गिरबान से हटाकर इसका हाथ बुरी तरह से झटका। असूद मलिक के गिरबान तक पहुँचने की कभी हिम्मत भी मत करना मिस नीलम फारूकी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे तो मेरे सामने तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं ये लड़की वो कौन है, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारा ये जाना बहुत ज़रूरी होगा कि मेरे और इस लड़की के दरमियान क्या रिश्ता है। तो सुनो मिस नीलम फारूकी, इस लड़की से मेरा जायज़ और शरई रिश्ता है। असूद मलिक की बीवी है वो, और असूद मलिक के बचपन की मोहब्बत भी। सिर्फ़ और सिर्फ इसका हक बताना है मुझ पर, हक बनता है मुझ पर। सुनो मिस नीलम फारूकी, दोबारा इसके और मेरे रिश्ते को गाली देने से पहले तुम 1000 बार सोचना। पहली गलती तुमने नादानी में की है। अब अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं रखना। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। नावल बहुत अच्छा जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।